औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आपका मेज़बान चौधरी शहबाज अराई और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आवाम से हुकाम तक। नाजरीन, आज हम बात करेंगे उन मसाइल पे जो बराए रास्त जिनका ताल्लुक आवाम की ज़िंदगियों से है, चाहे वो बसंत के हवाले से अवामी तहफ़्फ़ुज़ात हों, चाहे वो अमन व अमान की सूरत हाल हो, चाहे वो मुआशी या सियासी दबाव हो, या वो आए रोज़ जो कि इंसिडेंट जो हादसात होते हैं वो हों। नाज़रीन, जहाँ पूरी कौम बेरोज़गारी और महंगाई से बिलबिलाती नज़र आती है, वहाँ पर हमारी सियासी पार्टियाँ अपनी अपनी पार्टी को डिफेंड करती नज़र आती है और जो उनका काम है अवाम की फलाह बहबूद के काम करना, लेकिन कहीं भी आवाम वहां पर नजर नहीं आती, आवाम के मसाइल वहां पर नजर नहीं आते। आज की एक अच्छी खबर यह है कि वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ और वजीर आला केपी के सुहेल अफरीदी की एक मुलाकात हुई है और उस मुलाकात में सुहेल अफरीदी ने कहा है कि मैंने सूबे पे बात की है, दहशत गर्दी पे बात की है, मगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर कोई बात नहीं की। इस पर डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ नाजरीन, हुकूमत पंजाब जहां पर गुड गवर्नेंस के बड़े बड़े दावे करती नजर आती है, दूसरे सूबों पे बड़ी तनकीद करती नजर आती है। उसमें अगर कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि सुबह सिंध में कराची में एक वाकया पेश आता है और सीएम जो है पंजाब मरियम नवाज साहिबा, वो सीएम सिंध पे तनकीद करती हैं और कहती हैं, एक इस्लामी बयान भी देती हैं साथ के अगर किसी दरिया के किनारे अगर कोई कुत्ता भी मर जाए तो हजरत उमर फारूक जो हैं वो इसके जिम्मेदार थे, तो फिर वजीर आला जिम्मेदार क्यों नहीं है? उन्होंने कहा कि जो इंसिडेंट हुआ है उसका जिम्मेदार वजीर आला को होना चाहिए था। मगर 2-3 दिन पहले आपने देखा कि भाटी गेट एक सानिया होता है और उस सानिया को पहले कहा जाता है कि फेक न्यूज फेक न्यूज फेक न्यूज कहा जाता है, और इस फेक न्यूज को, इस खबर की तरदीद के लिए बड़े बड़े वुज़रा भी कहते हैं कि यह बिल्कुल झूठ पर मबनी है। फिर उसको दबाने की कोशिश की जाती है। फिर वहां पर एक हवा की बेटी और एक मासूम फूल जो है वो जिंदगी की बाजी हार जाते हैं। और बात यहां पर भी खत्म नहीं होती। जो उस बीबी का शोहर था जो जिंदगी की बाजी हार गया, जो इनके दर भीख मांगता रहा कि मेरी दाद रसी की जाए, मेरे साथ चला जाए, देखा जाए कि मेरे बेगम और मेरे बच्चे वहां पर घिर गई है, उसकी दाद रसी करने के बजाय उसको थ्रेड किया गया। पंजाब पुलिस का जो महारताना अंदाज था जिसकी वजह से वो मशहूर है, वो उसने जिस तरह कहा जाता है, एक मुहावरा ये भी है कि पंजाब पुलिस जो है वो हिरन को हाथी भी बना सकती है, और वही काम उसके शोहर से भी किया जा रहा था। लेकिन थोड़ी देर में ही अचानक पता चल जाता है कि उसकी बेगम की लाश भी मिल जाती है और फिर बाद में बच्ची की लाश भी मिल जाती है। इस पे बात करेंगे कि जब आप सिंध पर बात करते हैं, कराची पर बात करते हैं, दूसरे सूबों पर बात करते हैं तो तनकीद करते हैं कि इसके जिम्मेदार आप हैं। फिर आप एक दरबार लगाते हैं, उस दरबार में बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि इस तरह किया जाएगा, इस तरह किया जाएगा। एमडी वासा को कहा जाता है, डीजी एलडीए को कहा जाता है, और फिर इंतजामिया को कहा जाता है, डीसी को कहा जाता है, कमिश्नर को कहा जाता है। लेकिन उसके बाद इसका रिजल्ट तो जीरो निकलता है। उसका रिजल्ट ये निकलता है कि आप जो एसी इंतजामिया का हेड था, वहां का इंचार्ज था एसी, उसको आप मुअत्तल करने की बजाय, उसको सजा देने की बजाय, उसको गिरफ्तार करने की बजाय उसकी प्रमोशन कर दी जाती है, उसको कहीं और पोस्ट कर दिया जाता है। और जो बलि का बकरा बनाया जाता है वो बनाया जाता है मजदूरों को, निचले तबके को, एडी को, डीडी को, जो कि डेली बेसिस पे होंगे या कॉन्ट्रैक्टर होंगे या उधर के सुपरवाइजर होंगे। लेकिन जो खलाई मखलूक जिनको कहा जाता है उन पे किसी के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। और दूसरी बात हम ये भी आपको बताते चलें कि एक और नाअहली थी इंतजामिया की, जो एफआईआर दर्ज की गई है उसमें कहा गया कि हादसा हो गया। भाई ये हादसा नहीं है, ये आप लोगों की गफलत है, ये आप लोगों की नाअहली थी। इस पे डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बानी हैं उनसे मुलाकात नहीं हो रही। फिर आंख के ऑपरेशन का मामला डिस्कस किया गया और अलीमा बीबी जो उनकी बहन है उनका कहना था कि खान साहब की तबीयत सख्त खराब है। मगर दूसरी तरफ जो सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, जो उनकी इस टाइम पार्टी की क्रीम है, वजीर आला केपी के सुहेल अफरीदी, बैरिस्टर सलमान अकरम राजा, उसके साथ साथ जो चेयरमैन है गौहर साहब वो, और उसके साथ जो सेनेट के अपोजिशन लीडर हैं राजा नासिर अब्बास साहब,
قومی اسمبلی کے جو اپوزیشن لیڈر ہیں وہ بھی موجود تھے اور انہوں نے ایک بیان دیا اور انہوں نے دعویٰ بھی کیا, ساتھ بیان نہیں دیا, انہوں نے کہا ہمارا دعویٰ ہے کہ طبیعت بالکل ٹھیک ہے. یہ ہمارا دعویٰ ہے کہ طبیعت بالکل ٹھیک ہے. محمود اچکزئی نے پریس کانفرنس کی, یہ پانچوں لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے دعویٰ کیا کہ طبیعت بالکل ٹھیک ہے. اور جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ طبیعت ٹھیک نہیں ہے وہ لوگوں کا مائنڈ سیٹ چینج کرنا چاہتے ہیں. طبیعت کا ٹھیک ہونے نہ کا دعویٰ کیا تھا علیمہ بی بی کی ان کی بہن نے, اور ان کا کہنا ہے کہ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ طبیعت ٹھیک نہیں ہے وہ لوگوں کو جو ان کے چینج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس پہ ڈسکس کریں گے. ہمارے ساتھ اسٹوڈیو پہ موجود ہیں ممبر صوبائی اسمبلی ہیں, سینئر رہنما ہے پاکستان مسلم لیگ نون سے سمیہ عطا شہانی صاحبہ, آپ کو ویلکم کرتے ہیں. ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں سینئر رہنما ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے خان بہاول اسحاق بلوچ صاحب, سر آپ کو بھی ویلکم کرتے ہیں. ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے ممبر صوبائی اسمبلی ہیں بریگیڈیئر مشتاق احمد صاحب, سر آپ کو ویلکم کرتے ہیں. میم سب سے پہلے یہ بتائیے گا جو آج ملاقات ہوئی ہے سی ایم کی اور پی ایم پاکستان کی, اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں, کوئی مذاکرات اور آگے چلیں گے مزید؟ مجھے لگ رہا ہے کہ سہیل آفریدی صاحب لگتا ہے مائنس عمران فارمولہ ان کو پسند آ گیا ہے, اور آج انہوں نے صرف اور صرف کے پی کی فلاح و بہبود, امن و امان کی صورتحال اور دہشت گردی کے حالات پر باہمی اتفاق کو, جو آپ لوگ پہلے سے کہہ رہے تھے ان کو. جی دیکھیں, سب سے ملک آپ کو جیسے پہلے ہی پتہ ہے کہ سب کی خواہش یہی تھی کہ پاکستان سب سے پہلے آتا ہے, اس کے بعد کوئی کردار یا سیاسی کردار آتا ہے. تو سہیل آفریدی صاحب کی آج جو ان کی گفتگو کا لب و لباب مجھے نظر آتا ہے وہ یہی ہے کہ ان کو صوبے کی عوام کا سوچتے ہوئے صوبے کی تعلیم, صحت, روزگار پر توجہ دینا چاہیے. اور انہوں نے باہر آ کے بتایا کہ جی قبائلی ضلع میں پیسے جاری کرنے کی وزیر اعظم صاحب نے ہدایت جاری کر دی ہے. اس کے علاوہ انہوں نے بتایا کہ انسداد دہشت گردی کے لیے صوبائی اور وفاقی گورنمنٹ کا آپس میں جو اصل کام ہے ایک جو صوبائی وزیر اعلیٰ کا حق بنتا ہے, کام بنتا ہے, آج ان کی تمام باتوں کا لب لباب یہی تھا کہ ان کو اپنے وزیر اعلیٰ ہونے کا کے پی کی عوام کا سوچنا ہوگا. اور وہ آج کے پی کی عوام کے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے بات کرتے نظر آئے. آج وہ نظر آئے کہ وہ چاہ رہے ہیں کہ دوبارہ سے عوام کی خوشحالی کا سفر شروع ہو, جو میرا خیال ہے پچھلے 14-15 سال سے بالکل بند ہوا نظر آ رہا تھا. آج ان کا جو پازیٹیو ریسپانس نظر آ رہا ہے گورنمنٹ کے ساتھ تعاون کرنے کا, یہ نظر آیا. اور انہوں نے عمران خان کے بارے میں بات کرنے سے گریز کی, جس سے لگتا ہے کہ وہ واقعی کے پی کی عوام کے لیے کام کرنا چاہیں گے. تو جو وہ نعرہ لگاتے تھے, لوگوں کو کہتے تھے کہ ہمارا کوئی ویژن نہیں ہے, صرف ویژن ہے تو خان کی رہائی, نہیں, آج تو خیر وہ عوام کے بارے میں بات کرتے نظر آئے ہیں, اور ان کو لگا کہ امن و امان کی قیام کے لیے ان کو وفاق کے ساتھ اپنا تعاون بڑھانا ہوگا, اور صحت, روزگار کی سہولیات. مجھے بھی اگر کنٹینیو آگے چلنا ہے تو پھر ایسے کرنا پڑے گا. جی, ان کو میرا خیال ہے یہ لگا ہے کہ ان کو اب اس عوام کے لیے کچھ کرنا ہوگا, ورنہ ان کو میرا نہیں خیال کہ آگے کام کرنے کا موقع ملے گا. لیکن ہو سکتا ہے کہ ادھر سے پریشر ہو, لیکن اب یہ علیمہ خان کے بیانات کو دیکھا جائے تو وہ بھی عمران خان کو علاج کی سہولت مانگتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. بتایا جا رہا ہے کہ ان کی, آپ کو پتہ ہے اب 70 سال کے قریب عمران خان کی عمر ہو گئی ہے, تو میرا خیال ہے اس جیسے ہی جو عمر بڑھتی ہے نظر کے جو مسائل ہیں, بیماریاں ساتھ بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں. تو وہ میرا خیال ہے علیمہ خان چاہتی ہیں کہ ان کا بھائی علاج کروانے کے لیے کسی نہ کسی طرح ریلیف حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے. اور دوسرا آپ بات کر رہے تھے پنجاب گورنمنٹ کے, پنجاب گورنمنٹ کی طرف دوبارہ آتا ہوں, آپ کی طرف یہ بتائیے گا کہ جب بھی اس طرح مذاکرات کی کوئی بات چلتی ہے, پھر اس طرح کی باتیں بیچ میں, جس طرح بھی محمود خان اچکزئی نے کہا کہ جو یہ کہہ رہا ہے کہ طبیعت زیادہ خراب ہے تو وہ ہمارے ساتھ نہیں ہے, لوگوں کے جو الگ الگ رائے دیتے ہیں, یہ لوگوں کی پرسیپشن یہی نظر آتی ہے. میری اپنی پرسیپشن یہ ہے کہ وہ چاہ رہے ہیں کہ میں ریلیف اس آنکھ کے بہانے لے کے مائنس ہو جاؤں کچھ عرصہ کے لیے, مجھے یہی لگا ہے. اور جو سہیل آفریدی کی گفتگو کا لب لباب ہے وہ بھی مجھے مائنس عمران فارمولہ نظر آ رہا ہے. بلوچ صاحب یہ بتائیے گا کہ آج کی جو ملاقات ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ اب مذاکرات کے جو دروازے ہیں وہ کھل چکے ہیں, اور آنے والے جو دن ہیں اس میں کوئی مزید آسانیاں دونوں پارٹی کے لیے پیدا ہوں گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, بہت شکریہ آپ کا. دیکھیں, سیاسی پارٹیوں میں ڈائیلاگز ہوتے ہیں اور یہ جمہوریت کا حصہ ہے. یہ پی ٹی آئی کو بہت پہلے کر لینا چاہیے تھا جو انہوں نے آج کیا ہے,
اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جمہوریت کے لیے، تمام سیاسی حکومتوں کے لیے اور اس ملک کے لیے یہ ایک بہت اچھی خبر ہے کہ ہمیں آگے بڑھنے کے لیے یہ آپس کی اناؤں کو ختم کر کے تمام جماعتوں کو ایک ٹیبل پہ بیٹھ کے، اور یہ جو ہماری حکومت ہے یہ 3 سال سے 2 سال سے ہمارا یہی ان سے بات تھی کہ آپ آئیں ہمارے ساتھ بیٹھیں، اور جو ملکی سطح پہ جو ہماری باتیں ہیں ان پہ ہم ڈائیلاگز کرتے ہیں، لیکن ہمیشہ اس میں ایک ہی چیز آڑے آئی کہ ہم عمران خان صاحب کے علاوہ کسی بات پہ بھی تیار نہیں ہیں، اور ہم سیاسی حکومت سے بھی بات نہیں کریں گے۔ وہ کہتے تھے کہ ہم نے صرف اور صرف اگر بات کی بھی تو اداروں سے کریں گے، ہاں جی، سیاسی حکومت سے ہم بات نہیں کریں گے۔ تو آج مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے یہ سیاسی سوچ کا مظاہرہ کیا، اور ایک یہ مثبت قدم ہے جمہوریت کو مزید آگے بڑھانے کے لیے۔ بریگیڈیئر صاحب، 8 جو فیب کا آپ نے احتجاج کا پورے پاکستان کو بند کرنے کا اعلان کیا ہوا ہے، تو اس کے لیے یہ پیکج تو نہیں ہے یہ ملاقات کہ آپ کو کوئی پیکج دے کے 8 فیب سے پھر آگے پیچھے کیا جائے، پھر لوگ بھی آپ کو کہیں گے کہ آپ ڈیٹس اناؤنس کرتے ہیں اس کے بعد پھر چلے جاتے ہیں آپ لوگ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کی ساری گفتگو سے میں ایک سوال میں کرنا چاہتا ہوں، کیا آپ نے خود کہا ہے، میرے دونوں بھائی اور بہن نے بھی کہا ہے، آپ نے بھی اسی چیز کو پروموٹ کیا ہے کہ کسی سیاسی معاملے کے بھی گفتگو نہیں ہوئی ہے؟ جی بالکل ایسے ہوئے، لیکن آپ نے جتنے کنکلوژن کیے ہیں وہ آپ نے سارے سیاسی کر دیے ہیں۔ میں نے تو اس کو میں تو گزارش کر رہا ہوں، ہم تو ان کی بات کرتے ہیں، میں دوبارہ ریپیٹ سر میری گزارش سن لیں، میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں۔ آپ نے اپنی ساری گفتگو میں یہ کہا کہ سیاسی معاملات پہ بات نہیں ہوئی، پاکستان تحریک انصاف پہ بات نہیں کی انہوں نے، سیاسی معاملات کے اوپر بات سی ایم کی اور پرائم منسٹر کی جب ملاقات ہوئی ہے نہیں ہوئی، یہ بات طے ہو گئی۔ آپ نے جتنے بھی نتائج اخذ کیے ہیں ابھی تک وہ سارے سیاسی ہیں۔ نہیں ایک منٹ دیکھیں سر، 6 ماہ سے جو بیانیہ بنایا جا رہا تھا سر، میں رہائی ایک دم اچانک سے بیانیہ میں سر گزارش یہ کر رہا ہوں، میں گزارش آپ سے پھر بھی دوبارہ یہ کر رہا ہوں کہ جب سیاسی معاملات پہ گفتگو ہی نہیں ہوئی ہے، آپ نے اس تمام سیاسی جو ہیں وہ نتائج کیسے اخذ کر لیے ہیں؟ مجھے بولنے دیں پلیز، اٹس مائی رائٹ۔ آپ کی سیاست تو صرف بانی ہے، نہیں دیکھیں صبح کہاں سے آیا پاکستان کا، آپ لوگ تو کہتے ہیں بانی ہے تو پاکستان ہے۔ یہ آپ کی یہ بالکل ایک لفظ ہے جو آپ ہمارے ساتھ تلفظ میں منہ میں ڈال رہے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ پاکستان ایک منٹ کہتے ہیں سر، نہیں میں دیکھیں آپ جلسوں جلوسوں میں سر عوام کے سامنے آن ایئر کیمروں کے سامنے یہ لوگ کہتے ہیں، بالکل غلط پرسپشن ہے۔ پاکستان ہے تو ہم سب ہیں، پاکستان ہے تو دیکھیں آپ کچھ چیزیں جو ہے نا وہ آپ جو نہیں ہے وہ ہمارے چیزیں کرنا چاہتے ہیں۔ دوسری بات میں آپ کو کلیئر کر دوں، فار ایگزامپل پہلے دن سے ہم نے یہ کہا ہے، ہر وقت کہا ہے کہ ہم دہشت گردی کے خلاف ہیں، تو پھر ثبوت کی ایک منٹ گزارش تھوڑی بھی سن لیں، میری تھوڑی سی گزارش تو سن لیں ہلکی سی، مطلب بہت زیادہ جو ہے وہ کنفرنٹیشنل نہ ہونا، تھوڑا سا صبر کے ساتھ ایک نیوٹرل پرسن ہونا۔ ہم پہلے دن سے یہ بات کر رہے ہیں کہ دہشت گردی کے ہم بالکل خلاف ہیں، ہم بالکل یہ پہلے بھی کہہ رہے تھے، آج بھی کہہ رہے ہیں کہ جو میکنزم اختیار کیا جا رہا ہے وہ پچھلے 50 سال سے یہ میکنزم اختیار کر رہا ہے، یہ میکنزم سکسیسفل نہیں ہے۔ اس سے شہداء کی تعداد وہ چاہے سیولین کی ہو، وہ عوامی لوگوں کی ہو، رہنماؤں کی ہو، مذہبی لیڈرز کی ہو، سیکیورٹی فورسز کی ہو، اس کے اندر اضافہ ہو رہا ہے۔ یہ پاکستان کا فیوچر نہیں ہے۔ جس کام کو ہم پچھلے 50 سال سے کر رہے ہیں اور ہم اپنے مقاصد اسٹیبلٹی کے، پولیٹیکل اسٹیبلٹی کے اور صورتحال بہتر کرنے کے نہیں کر رہے، آپ یہ چاہتے ہیں کہ اس کو 50 سال مزید کیا جائے؟ ہم صرف دیکھیں جو اس طرح کی انسرجنسیز ہوتی ہیں اس کے اندر یوز آف فورس جو ہوتا ہے وہ صرف ایک کمپوننٹ ہوتا ہے۔ میں آج اس کے اوپر چونکہ پاکستان اس وقت آج اور بلوچستان لہو لہان ہے، وہاں پہ ہماری سیکیورٹی فورسز نے اپنے حصے کا کام اپنی حیثیت اپنے حصے سے بڑھ کے کیا ہے۔ کیا ہم کر کیا رہے ہیں؟ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم سارے کے سارے اپنے مورچوں میں بیٹھ کے اوپر، چاہے وہ اسلام آباد میں ہو، چاہے وہ جو بڑے بڑے لوگ دھڑلے سے بولتے تھے، میں اس پہ بات کرنا نہیں چاہتا، آپ آنیسٹ ٹو گاڈ مجھے آپ نے پرووک کیا ہے۔ آج وہ سارے کے سارے بیٹھ کے کیا بیان بازی کرنے کے لیے استعمال ہو رہے ہیں، چاہے وہ صدر ہو، وہ وزیر اعظم ہو، وزیر داخلہ ہو، وزیر مملکت داخلہ ہو، وزیر دفاع ہو۔ وزیر دفاع نے اگلے دن اور وزیر داخلہ نے اور وزیر اطلاع نے تیرا ویلی کے آپریشن کوڈ کلیئر کرنے کے لیے تو وہاں پہ کر دی پریس کانفرنس۔ آج اگر ان سب کے اندر کوئی احساس ذمہ داری ہوتا، وزیر دفاع کو گوادر میں بیٹھنا چاہیے تھے، جا کے وزیر اطلاع کو کلیئر کرنا چاہیے تھا دس اسٹیٹ از ایٹ رسک ٹوڈے۔ پاکستان کی جیوگرافیکل انٹیگریٹی کو آج اٹیک کیا گیا ہوا ہے اور اس کو لہولہان کیا گیا ہے۔
جو وزیر داخلہ ہے اس کے اپنے ایس ایچ او کے ساتھ اس کو مسموع میں ہونا چاہیے تھا، جو وزیر داخلہ برائے مملکت ہے اس کو من میں ہونا چاہیے تھا. کہاں ہیں یہ لوگ؟ جس وقت بات آتی ہے پولیٹیکل اپوننٹ کے خلاف تو ان کے جو بیانیہ وہ نہیں ختم ہوتا. آج صرف گھر میں اپنے میں آپ سے وہی تو گزارش پوچھنا چاہ رہا ہوں، وہ آج کدھر گئے ہیں؟ ان کو یہ چاہیے تھا کہ پہلی فلائٹ میں وہ ایئر فورس ون جہاز پکڑتے جہاں سے یہ لینڈ کرتا جا کے بدین میں، یہ لینڈ کرتا جا کے نوکنڈی میں، اور وہاں سے بیان کرتے تو میں جناب وہاں پہ ان کو سلوٹ پیش کرتا. بالکل. یہ اپنے 10 پروٹوکول میں کانسٹیٹیوشن ایونیو پہ پوائنٹ اے سے پوائنٹ بی تک جاتے ہیں اور آ کے دھمکیاں دے دیتے ہیں صرف اپنے سیاسی ورکر کو. کرتے کیا ہیں یہ؟ انہوں نے کیا کیا ہے اس ملک کی بہتری کے لیے؟ مت مجھے میرا منہ اس پہ زیادہ کھلوائیں. میں پھر یہ کہہ رہا ہوں کہ سی ایم کے پی کی اور آئی کی وزٹ پہ جو پرائم منسٹر کی وزٹ پہ واپس جاتے ہیں، ملاقات پہ جاتے ہیں، سی ایم کے پی نے کبھی بھی نہیں کہا کہ میں پرائم منسٹر سے نہیں ملنا چاہتا ہوں. جو صوبے کے معاملات ہیں، جو صوبے کے معاشی معاملات ہیں، وہ تو پچھلے کئی دنوں سے یہ پیٹ رہے ہیں کہ ہمارا 4700 بلین روپیز ہے جو آپ نے روک کے رکھا ہوا ہے. نیٹ ہائیڈرل پروفٹ جو ہے اس میں سے آپ نے پیسے روک کے رکھے ہوئے ہیں. جو مرجر کی آپ نے کمٹمنٹ کی تھی 100 بلین فاٹا کے لیے، وہ آپ نے روک کے رکھے ہوئے ہیں. اور پروگریس پوچھتے ہیں اور آپ اوپر سے یہ ان کا جو رویہ ہے فیڈرل گورنمنٹ ان کے لوگوں کا، یہ رویہ غیر سنجیدہ ہے. جو پاکستان جس وقت ان مسائل سے گزر رہا ہے، یہ تو اس کے کمنسریٹ ہی ان کا رویہ نہیں کر رہا. اور یہ بات دیتے سی ایم کو جب پہلے دن انہوں نے مبارکباد دی پرائم منسٹر نے، تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا تھا جی میری کائنڈلی ملاقات کروا دیں. تو وہ جواب ملا تھا میں پوچھ کے بتاؤں گا. کیوں کہا تھا؟ وہ کہتے ہیں میں نے یہ کہا ہی نہیں تھا. جی نہیں، وہ نہیں کہتے، وہ بالکل انہوں نے کچھ بھی نہیں کبھی کہا. وہ جو ان کے جیسچرز ہیں، جس طریقے سے وہ اپنے ملاقات ہوئی تھی، ملاقات میں جس طریقے سے دیکھیں، میں نے آپ سے پھر گزارش کی کہ وہ سیاسی کسی معاملے کے اوپر پرائم منسٹر سے ابھی تک انہوں نے کوئی بات نہیں کی. آپ ایکسیپٹ کرتے ہیں، سی ایم ایکسیپٹ کرتا ہے، ان کی ہر چیز ایکسیپٹ کرتی ہے. تو پھر یہ بات کرنا کہ میری ملاقات کروائیں، کیا پرائم منسٹر کو نہیں پتا کہ ملاقات کیوں رکی ہوئی ہے؟ کیا جو جتنے منسٹرز ہیں، چاہے وہ ڈیفنس منسٹر ہو، وہ ایڈوائزر ہو، ثناء اللہ صاحب ہو، وہ کیا کیا باتیں کریں؟ اس سے آپ کو کوئی شک رہ جاتا ہے کہ جو آرڈرز ہیں ہائی کورٹ اسلام آباد ہائی کورٹ، ان کو فلاؤٹ کیا جا رہا ہے. ایک ایس ایچ او جو ہے وہ جوتے کی نوک پہ وہ آرڈر کو رکھتا ہے اور اٹھا کے پرے پھینک دیتا ہے. کیوں کرتا ہے یہ؟ ایک بہانہ بنایا ہوا ہے کہ جی وہاں سے پولیٹیکل سٹیٹمنٹ آتی ہے. مجھے ہی عمران خان پاکستان کی سب سے مقبول ترین پولیٹیکل پارٹی اندر سے دیکھیں، جب ملازمت کے بعد انڈینز چینل تک چلے میری جاتے ہیں، گزارش صرف سن لیں. اگر آپ کو اس پہ اتنا پرابلم ہے تو آپ ہمارے پولیٹیکل لیڈر ہیں جن کو آپ نے چوتھی دفعہ بھی پرائم منسٹر بنانے چاہتے ہیں، ان کے بھی ذرا بیان پڑھ کے سن لیں. ان کے بھی جو انڈین یہاں پہ غلط کرتے رہے تو آپ لوگ دیکھیں، میں بالکل یہ نہیں کہہ رہا ہوں. میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ جب آپ وہ کہتے ہیں نا کہ یہ آپ وہاں پہ یہ ہوگا، جن لوگوں کے ساتھ بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی جرائم کے اتنی ظلم اور زیادتی آپ کر رہے ہیں، آپ کیا وہاں سے بٹرنیس نہیں ہوگی؟ جن کی ماں کو، بہنوں کو، آپ نے عمران خان کی بہنوں کے اوپر وہ کیا کرتی ہیں آ کے وہاں پہ پرامن احتجاج کرتی ہیں؟ صرف یہ کرتی ہیں کہ ہم ایک سمبولک آئی ہیں، ہم نے بھائی کے ساتھ مل رہے ہیں. آپ چاہتے ہوئے کیا کرتے ہیں ان کے ساتھ؟ جب ملاقات کرائی جاتی ہے تو وہ پھر کیا کرتے ہیں؟ میری گزارش، سیاسی آدمی ہے، سیاسی بات ہے، سیاسی معاملات ہی باہر نکلتے ہیں. سیاسی معاملات ہے، سیاسی بندوں کو تو جو بھی اپوزیشن میں جاتا ہے. برگیڈیئر صاحب تو ایسی آپ لوگوں نے بھی ایسے کیا، 25 kg ہیروئن کی آپ لوگوں نے FIR دی ہیں. کس نے دی تھی؟ جنہوں نے دی تھی انہوں نے ختم بھی کرا دی. تو وہ منسٹر آپ کا نہیں تھا؟ میں آپ سے گزارش یہ کہہ رہا ہوں، کہ ان کو جو ہمارے اس وقت کے انٹیریئر منسٹر یا نارکوٹکس کو جو بھی ڈیل کر رہے تھے شہریار افریدی صاحب سے، میں یہاں پہ یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کو اس پریس کانفرنس میں جو ایک ایگزیکٹو کی یا ایک نارکوٹکس کے ڈویژن کو اس پریس کانفرنس میں آنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. غلط کیا ان کو مناسب ان کا نہیں تھا، وہاں پہ بیٹھنا مناسب ہی نہیں تھا. آپ لوگ غلطیاں ہی کرتے رہے، وہ دوسرا کرے تو آپ اس پہ تنقید کریں. سر ایسے تو نہیں کریں نا. اصل میں پاکستان کی سیاست میں ہوتا ہی یہی ہے، جب بھی آپ لوگ جو بھی پارٹی اقتدار میں ہو، اپوزیشن میں آنے والوں کے ساتھ ایسے ہی کیا جاتا ہے، چاہے وہ آپ ہو، پاکستان پیپلز پارٹی ہو، پاکستان مسلم لیگ نون ہو. میں آپ سے ایسے نہیں ہوتا، یہاں پہ ایسے ہوتا ہے کہ آپ 50 روپے کا آپ یہ کہنے کہ ہمارے ساتھ تھوڑا زیادہ ہو رہا ہے، تھوڑا زیادہ نہیں، بالکل نہیں ہے. یہ آپ بالکل چیزوں کو ڈائلیوٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اگر میں سارا پروسیس شروع کروں وہاں سے اکتوبر سے، یہ اپریل 22 سے، تو اس کے لیے 6 مہینے لگ جائیں گے اس سارے کو سمرائز کرتے ہوئے.
جس الیکشن پروسیس سے ہم آئے ہیں, جو الیکشن جس طریقے سے ہوا پاکستان کی تاریخ میں ماشاء اللہ میں بھی اس طرح الیکشن نہیں, وہ تو الیکشن کراتے نہیں, اللہ اللہ خیر صلی اللہ. یہ آپ کے کب کی بات کر رہے ہیں؟ 18 کی؟ میں جس کی بھی 18 کے اندر بھی, میں دوبارہ آپ کو غرض کر دوں, 18 کے اندر یہ جو بار بار کہتے ہیں نا کہ آر ٹی ایس بیٹھا تھا, اس میں 22 سے 23 سیٹیں نیشنل اسمبلی کی پی ٹی آئی کی وہاں سے چھینی گئی تھی, پھر اس میں نون لیگ کو نقصان نہیں ہوا تھا. اگر وہ نہ بیٹھتا تو آپ کو 23 سیٹیں اور عمران خان کو دینی پڑنی تھی. یہ بات میں بالکل آپ کو کلیئر کر دوں. تو اسد کیسر کہتے ہیں ہم نے حکومت لے کے 18 والی غلطی کر لی. جس وقت کے پی کے کی گورنمنٹ 2018 میں آر ٹی ایس سسٹم بیٹھا, وہ ہر ایک پاکستانی نے دیکھا تھا. جس وقت میں آپ سے دوبارہ کہہ رہا ہوں اور بڑی ذمہ داری سے کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں کہ جو آر ٹی ایس بیٹھا تھا 2018 میں جس کو کلیم کیا جا رہا ہے, اس سے کم از کم یہ جتنی سٹیٹمنٹ ہے بات کی یہ اس کی اپنی ڈیفنس منسٹری کی, اس کو کیسے 2018 کی سیٹ ملی تھی؟ وہ انہوں نے تو خود کنفیشن کیا ہوا کہ میں نے کس کو رنگ کیا تھا. کیا وہ غلط ہے تو پھر آپ غلط کی بات نہیں ہے, نہیں بات غلط کی نہیں ہے. میں آر ٹی ایس بیٹھنے کا آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ بنیادی طور پہ اس دن بھی عمران خان کی 22 سے 23 سیٹیں اس آر ٹی ایس کو بٹھا کے لی گئی تھی. 18 میں بھی آپ کو زیادتی ہوئی, وہ زیادتی ہوئی ہے, یہ تو ظلم ہوا ہے, ہارے ہوئے تھے گھر میں, یہ تو ظلم ہوا ہے. اور اسی طریقے سے دیکھیں جب 2013 کے جب الیکشن ہوئے تھے, کیا اس کے اندر پی ٹی آئی نے پورا زور نہیں لگایا تھا کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے؟ آپ نے الٹیمیٹلی جا کے 4 حلقے کھولے وہاں پہ. مجھے کوئی ایسی پارٹی بتا دیں, کوئی ایسا ممبر بتا دیں جو ہار گیا اور اس نے کہا وہ میرے ساتھ دھاندلی نہیں, کوئی ایسا فرد بتا دیں جی. یہاں پہ نون لیگ کے اپنے یہ جو ہیں کیا نام ہے, خواجہ صاحب ہیں, انہوں نے کہا جی آئی ایم سوری آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو ون, میں نہیں آؤں گا. سعد رفیق نے, اس نے ہی از دی لیڈنگ ممبر آف دی نون لیگ, انہوں نے ان کا کیا قد جو ہے وہ سیاسی قد کم ہوا ہے بڑا ہے؟ نہیں تو آپ سمجھتے ہیں ان کے ساتھ ٹھیک ہوا؟ کن کے ساتھ یہ ہارے ٹھیک ہارے؟ نہیں, انہوں نے کہا کہ میں ہارا ہوا ہوں, میں الیکشن میں نہیں آؤں گا. ہمارے یہ اگلے دن, میں آپ کو تھوڑی سی گزارش سن لیں, اب آپ چونکہ بہت زیادہ اسپیسیفک میں جا رہے ہیں, یہ چند دن پرانی بات ہے. جیلم ڈسٹرکٹ کے اندر میں آپ کو ویڈیو دکھا دیتا ہوں, یہاں پہ الیکٹرک بسز کی وہاں پہ ہونی تھی تقریب رونمائی ہونی تھی, ٹھیک ہے جی. وہاں پہ نون لیگ کے دونوں ایم این ایز انکلوڈنگ دی کیانی صاحب جو منسٹر ہیں وہ بیٹھے تھے, ان کے سارے ایم پی اور پوری پولیٹیکل وہاں پہ بیٹھی تھی. وہاں پہ ایک ایم پی ہیں جنہوں نے یہ بات آن ریکارڈ کہی ہے اس افیشیل گیدرنگ کے دوران کے. اس نے کہا کہ جی جو 80 ہزار سے آ رہے ہیں وہ آج منسٹر بنے ہوئے ہیں, ہمیں تو کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, اور میں نے اس دن بھی کہا ہے, میں نے اس دن بھی یہ کہا ہے, آپ یقین کریں یہ وقت آئے گا, وہ جو صاحب یہ نام لینا مناسب نہیں لگتا. اس جیسا تو ذرا ایزی ہو جائے گا نا, لوگوں کو بھی پتہ چل جائے گا. دیکھیں اب سارے لوگوں کو تو پتہ چل جائے گا, سب کو پتہ ہے. میں گزارش یہ کر رہا ہوں, اس طرح کے جو قد کاٹ والے دیانتدار لوگ ہیں, میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں وقت کے ساتھ ساتھ خود حلقوں سے بولیں گے کہ ہم نے کیا کیا تھا پی ٹی آئی کے ساتھ, کیونکہ جو جھوٹ ہے وہ ایک دن بے نقاب ہو کر رہتا ہے. آج پہ صرف 8 فروری کو آپ یو ٹرن تو نہیں لے رہے آپ لوگ؟ اب کس چیز کا یو ٹرن؟ یہ پورا پاکستان جو کیا 8 فروری سے ہم نے دیکھیں, ہم نے 8 فروری کو بڑا کیٹیگوریکلی کہا ہے کہ ہم نے ایک پرامن احتجاج کرنا ہے. پورا من کر, تو آپ کو پہلے ہی پتہ چل گیا کہ ہم پرامن نہیں ہیں. جو 180 پیسے آپ ماضی بتاتا ہے نا, کیا ماضی؟ آپ تو 9 مئی کا بھی پورا من کہتے ہیں, 9 مئی بھی پورا من تھا. دیکھیں 9 مئی کے اوپر ہم نے بار بار یہ کہا ہے, نہیں پورا من تھا. میں کہتا ہوں 100% پورا من تھا. ہم اگر وہ پورا من تھا تو پھر تو آپ کچھ بھی اگر آپ نے دیکھیں, اگر آپ نے رائی صاحب اگر آپ نے کنکلوژن کر لیا تو پھر تو ڈسکشن کا فائدہ نہیں ہے. میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں, 8 فروری جو 2025 کو بھی آیا ہے, ہم نے اس دن بھی احتجاج کیا ہے, اپنا پروٹیسٹ اس دن بھی ریکارڈ کرا ہے اور پورا من تھا. آج بھی ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ابھی جو 8 فروری کو اپنے پرامن احتجاج جو ہے وہ کس چیز کا کرنا ہے. بحث لمبی ہوتی جا رہی ہے. علیمہ بی بی کو تو جانتے ہوں گے آپ, جی جانتا ہوں. انہوں نے کہا کوئی چھوٹا موٹا کام نہیں کرنا 8 فروری کو, ہم نے بڑے کام کرنے ہیں. تو کیا عوام کو متحرک کرنا اور عوام کو یہ یاد دہانی کرانا, انتشار دلانے کو یہ انتشار ہے. میں ایک بندے کو کہوں کہ چھوٹا کام نہیں کرنا, آپ نے بڑا کام کرنا ہے. آپ نے روڈز بند کر دینے, آپ نے لائٹس بند کر دینی, آپ نے ڈیمز بند کر دینے. یہ انتشار ہے. آپ اس لفظ کو کہ ہم نے بڑا کام کرنا ہے, انتشار آپ خود انجیکٹ کر رہے ہیں. نہیں, انہوں نے کہا ہے روڈز بند کر دینے ہیں, آپ نے لائٹس بند کر دینی ہے, بڑا کام کرنا ہے. بڑا میں آپ سے پھر گزارش کر رہا ہوں, آپ سمجھنے کی اتنی شاید کوشش نہیں کرنا چاہ رہے, یا آپ وہ چاہ رہے ہیں کہ جو آپ چاہتے ہیں میں وہ شاید اس کو نہیں. ہمارے کہنے سے اگر ہوتا تو ہم تو پاکستان کی بقا کے لیے سیاسی پارٹیز کو جگاتے رہتے ہیں, بتاتے رہتے ہیں, لیکن
अगर आप भी देखें ना 8 फरवरी आवाम का, मैं उसमें भी आपने तो सवाल आप लोगों की पूछा है। रिहाई का एजेंडा है ना सिर्फ 8 फरवरी। अराई साहब आपने मुझसे पूछा है 8 सर। फरवरी, प्लीज लेट मी रिस्पॉन्ड। जी। आप तो मुझे जवाब ही नहीं दे रहे, मुझे समझ नहीं आ रही आपको इतना 8 फरवरी के ऊपर, हमारे एहतजाज के ऊपर इतना आपको गुस्सा किस चीज का है, गुस्सा और नहीं सर। इतना क्यों आप एजिटेट और इम्पल्सिव हुए हैं? सर। लेट मी सर, रिस्पॉन्ड। सर। मैंने आपसे बात दोबारा कर रहा हूँ कि 8 फरवरी हमने 2025 को भी किया था, पुरअमन एहतजाज था। आज भी हमारा जो 8 फरवरी आ रहा है इंशाल्लाह पुरअमन एहतजाज होगा, ये बहुत बड़ा एहतजाज होगा। मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, आप समझने, हमने पाकिस्तान के अवाम को अप्रैल 2022 से आज तक और 8 फरवरी 2024 से आज तक ये बताया है कि आपके साथ ज्यादती हुई है, आपकी राय को, आपको मैंडेट को, आपके वोट को चोरी किया गया है। अवाम के दिलों के अंदर, उनके दिमाग के अंदर ये बात बिल्कुल रासिख हो चुकी है, इस बात को वो तस्लीम करते हैं। वो आइन से, जमहूरियत से, कानून से हटने को पीछे तैयार नहीं है। आप जैसे लोग भाईजान कहते होते थे कि ये बर्गर पार्टी है, ये तो 25 नजर नहीं आएगी। आज आपको एक दिन आपको सैकड़ों लोग जो है वो एमपीओ के तहत बंद करने पड़ते हैं। छोटा सा सवाल है जी, छोटा कर लें। आप अडयाला जेल आते हैं, आपके सीएम आते हैं वहां से, कम से कम आपके 93 मेंबर्स हैं, वो तो आने चाहिए साथ, वो भी नहीं आते। जी बिल्कुल नहीं, वो कब आएंगे? देखें मेरी बात सुने, हमारे मेंबर जितने मेंबर आते हैं, जिस 5 लोग आते हैं। आपको बिल्कुल शेख वकास अकरम ने कहा है कि हमें पंजाब को बुलाने से पहले जो आपके 1-1.5 घंटे की मुसाफत पे है, वो लोग क्यों नहीं आते आपके साथ? देखें, मैं शेख वकास अकरम की ये स्टेटमेंट सुनी है, मेरी बात सुने, ऑडियो मैसेज लीक हुआ उनका। देखें मेरी गुजारिश सुन ले, ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखें ऑन रिकॉर्ड है चीजें ये। देखें मेरी बात तो गुजारिश तो सुन ले। मैं हर जो मंगल को वहां पे मौजूद होता हूँ। मुझसे ज्यादा आप भी नहीं जानते कि वहां पे कितने लोग होते हैं, कितने नहीं होते। मेजॉरिटी हमारी पंजाब के एमपीएस की वहां पे मौजूद होती है, जहां पे तंजीमी ओहदेदार मौजूद होते हैं और वो रात देर तक मौजूद रहते हैं। इस जुल्म और ज्यादती के बावजूद वो रहते हैं जो वहां पे पीसफुल लोगों के साथ की जाती है, और रेगुलरली जाते हैं, और इंशाल्लाह हम कल भी जाएंगे। चले, अल्लाह करे आपकी मुलाकात और दूसरी मुज़ाकरात की आप अभी बात कर रहे हैं, आपने असल में बात की कि मुज़ाकरात और जो है वो मुलाकात का मामला है। जी देखें आप, मैं ये दोनों समझता हूँ, मुज़ाकरात है, मुलाकात है, या ये जो एहतजाज है, ये सारी की सारी चीजें कंप्लीमेंट्री हैं टू ईच अदर। ये पॉलिटिकल प्रोसेस का हिस्सा है। प्रेशराइज करने के लिए, इसके देखिए नहीं, प्रेशराइज नहीं करने के लिए अपना आईनी हक इस्तेमाल करते हुए लोगों तक अपनी बात पहुंचाने का कोई आईनी हक नहीं है। तो अवाम, तो ये आईनी हक अवाम का ही हम बता रहे हैं आपको। रिहाई अवाम के लिए ले रहे हैं आप? जी नहीं, तो एफर्ट अवाम रिहाई के लिए कर रहे हैं ना। अवाम क्या होते हैं? अवाम कैसे आपको पता चलता है कि अवाम किसके साथ हैं? वोट के थ्रू पता चलता है। 8 फरवरी को पाकिस्तान के अवाम ने ये वोट दिया है कि उनका मेजॉरिटी लीडर जो है वो इमरान खान है, वो पीटीआई है। ये अवाम की राय इस तरह पता चलती है। आपकी अवाम राय सिर्फ आप नहीं मुझे बता सकते। हम जो बात कर रहे हैं पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के अवाम के लिए ये कर रहे हैं कि उनका लीडर जिसको उन्होंने इलेक्ट किया है, उसको जो ये गैर जरूरी और फरसूदा किस्म के मुकदमात में बंद है, इसको कानूनी अमल से वापस आना चाहिए। चले, आपने एक और बात की, मुलाकात भी हो और मुज़ाकरात का जो अमल है ये आगे भी चले। समिया साहिबा ये बताइएगा, जो इंसिडेंट भाटी गेट वाला हुआ है जी, सीएम साहिबा ने कहा कि जब सिंध में ऐसा हुआ, कराची में ऐसा हुआ, तो उन्होंने कहा कि इसका जिम्मेदार वजीर आला है। तो अब वजीर आला जिम्मेदार नहीं? देखें, मेरी वज़ीर आला ने वज़ीर आला होने का हक़ अदा करते हुए जो 5 उसके मुलज़िम थे उनको फ़ौरी तौर पर नौकरी से बर्खास्त भी किया और उनको दोबारा से पोस्टिंग ना मिलने की हिदायत भी की। और मेरा ख़्याल है एक वज़ीर आला का ये ऐसा इक़दाम था कि उन्होंने वो ब्यूरोक्रेट्स जो इन चीज़ों में इन्वॉल्व थे उनको फ़ौरन से तो नौकरी से बर्खास्त करने, कहते थे कि नहीं, उन्होंने आप नहीं किया ना, उन्होंने नहीं किया, उन्होंने भी किया, लोगों को नौकरी से उन्होंने बर्खास्त नहीं, सिंध में कहाँ किया, हमारे पे भी नौकरियों से हटाया गया था। और यहाँ पर जो आपने देखें, आपने जो कहा बिल्कुल लोगों ने अप्रिशिएट भी किया, दूसरी पार्टीज ने अप्रिशिएट किया, जो सीएम ने दरबार लगाया, जो मीटिंग्स हुई, लेकिन वहां पे जो तनकीद की गई थी सीएम की तरफ से, वो की गई थी एमडी वासा पर, डीजी एलडीए पर, डीसी लाहौर पर, कमिश्नर पर, लेकिन इनमें से तो किसी को कोई और असिस्टेंट कमिश्नर जो वहां उन सब पर, वो असिस्टेंट, उन सबको उन्होंने नौकरी से बर्खास्त करने का, कमिश्नर को भी कर दिया जी। और साथ ही उसकी प्रमोशन हो गई है। नहीं, उसकी प्रमोशन किधर हुई? मैंने खुद वज़ीर आला को सुना, वज़ीर आला साहिबा ने यही कहा कि इनको दोबारा से पोस्टिंग नहीं मिलनी चाहिए था, और अब उनकी पोस्टिंग इससे अच्छी पोस्टिंग हो गई है। मिसअंडरस्टैंडिंग होगी
لیکن وزیر اعلیٰ صاحبہ نے 5 لوگوں کو نوکری سے برخاست کرنے کے ساتھ ساتھ دوبارہ سے ان کو پوسٹنگ نہ ملنے کی ہدایت کی تھی سیکٹری صاحب کو. دیکھیں اگر کوئی بھی ہیڈ ہے نا, کوئی بھی کریڈٹ یا ڈس کریڈٹ وہ تو ہیڈ کو جاتا ہے نا جی. اور اگر آپ کہیں کہ اے سی صاحب کی کوئی اس میں ذمہ داری نہیں تھی, ایم ڈی واسا کی نہیں تھی, ڈی جی ایل ڈی صاحب کی ہو سکتا ہے کوئی پہلے کی وہ ہو, میرا نہیں خیال کہ اے سی صاحب کو دوبارہ پوسٹنگ ملی ہوگی. اس سے اچھی پوسٹنگ مل گئی ہے, آپ سرچ کریے گا, میں ضرور سرچ کر لوں گی, میں ضرور سرچ بھی کر لوں گی. اور اگر میڈم صاحبہ کے میرا خیال ہے پھر ان کے نالج میں یہ چیز نہیں آئی ہوگی کہ وہ اے سی صاحب دوبارہ سے پوسٹنگ لے رہے ہیں, کیونکہ میڈم صاحبہ نے نوکری سے برخاست کرنے کے ساتھ سپاہی کی بھی پوسٹنگ ہونا تو میڈم کے نوٹس میں ہوتی ہے. یہاں گریڈ 19 تک 20 تک جتنی بھی پوسٹنگ ہیں وہ آج کل سیکٹری صاحبان کر رہے ہیں, اور اس کے بعد جو پوسٹنگ ہے وہ وزیر اعلیٰ کے ذمہ ہے. لیکن جو پولیس نے کیا امینڈمنٹ ایک ایس پی نے اور ڈی آئی جی نے, ایس پی تو جو اس کے ہسبینڈ کی سٹیٹمنٹ ہے, انہوں نے کہا ایس پی نے سامنے بیٹھ کے میرے پہ تشدد کروایا, بلی کا بکرا اس میں بھی ایس ایچ او کو بنایا گیا, ایس پی کو نہیں پوچھا گیا, جس نے تشدد کیا ہوگا جو ریسپانسیبل ہوگا اس کو قرار واقعی سزا ملے گی. اگر آپ مجھے کہیں میں تشدد کروں کسی فرد پہ تو آپ بھی تو اتنے ہی اس میں قصور. اگر میں نے نہیں کہا اور میرے اگر آپ پاس بیٹھی ہوں اور اگر میں کسی پہ تشدد کروں آپ مجھے نہ روکیں پھر بھی آپ کا قصور ہے. اگر میں بیٹھی ہوئی ہوں اور میں دیکھ رہی ہوں کہ آپ پھر میرا پہ بنتا ہے, اور اگر میں نہیں دیکھ رہی تو ایک شاہی دربار اگر مجھے پتہ نہیں ہے میں صرف گزارش کرتا ہوں بھائی ان سے ملے. ایک شاہی دربار لگا تھا, اس کے اندر شاہانہ قسم کے بیانات دیے گئے تھے, میں نے وہ لائیو جو ہے وہ سب نے اپریشیٹ کیا. اگر ایسا ہو جائے ذمہ داری پولیٹیکل ایگزیکٹو کی تھی. آپ جب تک پولیٹیکل ایگزیکٹو کی ذمہ داری نہیں نکالیں گے, ان کو اکاؤنٹیبل ہولڈ نہیں کریں گے, یہ کنٹریکٹ بیسڈ جو لوگ ہوتے ہیں ان کو نوکریوں سے نکالیں گے, یہ ڈرامہ بند ہونا چاہیے. آپ کو جس وقت ایک بندہ پیٹ کے تھک رہا ہے کہ اس سارے پروسیس کا یہ جو ڈیتھ ہے یا یہ جو ڈیلے ہوا, یہ جو ظلم زیادتی ہوئی, اس کی بنیاد تو رکھی پولیس نے. بالکل جو ایس ایچ او نے اور ایس پی نے جو ظلم اور زیادتی کی ہے, آپ نے کہا ہم نے ایس ایچ او کو سسپینڈ کیا, انشاءاللہ اس کو ڈی ایس پی پروموٹ کریں گے اگلے 6 مہینے. ایک میں تھوڑی سی گزارش کر دوں, 85 ارب کا آپ نے ایسی ہیں بیٹ میں یوکرین سے بیٹ آئی, پنجاب اسمبلی کے اندر بہن بیٹھی ہیں, وہاں پہ 3-4 دن ڈسکشن ہوئی, تھریڈ ویئر ڈسکشن ہوئی, 85 ارب کا اس قوم کی قومی خزانے کو نقصان پہنچا. پرائم منسٹر نے کہا ہم ایک کو ٹھیک کر دیں گے. کیا ٹھیک کیا؟ وہاں سے ڈپٹی سیکرٹری اور کوئی اسسٹنٹ اور اس طرح کے 2 لوگوں کو چند دن جو ہے وہ سسپینڈ کیا, اس کے بعد ان کو اچھی پوسٹنگ دے دی, منظر عام سے غائب کرتے ہیں, پھر واپس لے آتے ہیں, بہتر پوسٹنگ دی. 85 ارب جو ہے اس کا آپ ٹیکہ اس قوم کو لگا چکے ہیں. اور یہ جو کل ابھی بات ہو رہی ہے کہ 5 لاکھ ٹن جو ہے آپ اس ذخیرے سے نکال رہے ہیں, وہاں سے تقریباً 2 سے 3 لاکھ ٹن وہ یوکرینین ہے جو اس وقت آپ اوور 6000 پر من آپ ریلیز کر رہے ہیں. آپ نے لی تھی کوئی تقریباً 2500-2600 یہ اس رینج میں لی تھی, وہ آج کھانے کے قابل نہیں ہے. آپ کس چیز کی انکوائری کریں گے, کس چیز کے اوپر اس طرح کی ڈرامے بازی کریں گے؟ آپ کی طرف دوبارہ بلوچ صاحب, اس طرح کا ایک انسیڈنٹ جب عثمان بزدار صاحب سی ایم تھے تب بھی ساہیوال میں ہوا تھا, 6 لوگوں کو غلط فہمی کی بنا پہ مار دیا گیا تھا, معصوم گولیاں مار کے بچوں کے سامنے, بچے تھے والدین کے سامنے, بچوں کو سامنے والدین کو مارا گیا, خواتین کی گئی, اس کا بھی آج تک کچھ نہیں بنا, اس کا بھی کچھ نہیں بنے گا. تو آپ کیا کہتے ہیں اس طرح کے انسیڈنٹ ہوتے رہیں گے اور صرف بیانات کی حد تک جو سی ایم ہے یا کوئی منسٹر ہوں گے صرف بیانات کی حد تک رہیں گے؟ میں یہ جب گفتگو سن رہا تھا تو مجھے ایک شعر یاد آیا, محسن غریب لوگ بھی تنکوں کے ڈھیر ہیں. یہ جو ہمارے ملک میں جو سینیریو چل رہا ہے, جو حالات اس وقت پیدا ہو چکے ہیں اور وہ ہم فیس کر رہے ہیں, لوگ تنکوں کے ڈھیر ہیں. محسن غریب لوگ بھی تنکوں کے ڈھیر ہیں, ملبے میں دب گئے تو کبھی پانی میں بہہ گئے. ہم فیس جو کر رہے ہیں وہ عوام نہیں کرنا ہے, وہ چاہے پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہو, پاکستان تحریک انصاف کی ہو یا مسلم لیگ نواز کی. ہم ایک دوسرے کو تو کرٹیسائز کر سکتے ہیں لیکن اس کا خمیازہ ہمیشہ عوام بھگتتی, ہم نہیں اس میں فیس کر رہے ہوتے. یہ بدقسمتی ہے ہماری. پارٹیاں عوام کے لیے دیکھیے کچھ نہیں کریں ہمیں سیاسی پارٹیوں سے پہلے بطور پاکستانی بھی سوچنا چاہیے. یہ میں اپنا ایک ذاتی میرا نقطہ نظر ہے. اور یہ جو آپ بھاٹی گیٹ پہلے میں آتا ہوں, پھر اس کے بعد ساہیوال والی بھی جو آپ نے بات کی کہ دیکھیں مریم نواز صاحبہ نے وہ ایک جس طرح سے سر نے بات کی ہے کہ ایک شاہی دربار لگایا گیا, اس میں ایک سٹیٹمنٹ آپ کو یاد ہوگی کہ وزیر اعلیٰ صاحبہ نے ایک یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ یہ لاہور ہے, یہ راجن پور یا ڈیرہ غازی خان نہیں.
تو ایسے ایک نازک مرحلے پہ اتنی غیر ذمہ دارانہ بات ایک وزیر اعلیٰ ایک صوبے کی کر رہی ہے کہ راجن پور اور ڈیرہ غازی خان کی عوام کو زندہ رہنے کا حق نہیں ہے. وہ انہوں نے اس بنیاد پہ کہا نا کہ لاہور سے اس کا ڈسٹنس زیادہ ہے. اس کے اندر وہ جو ہے نا کہ کسی کو آپ کم تر سمجھتے ہیں, وہ کم تر نہیں, انہوں نے اس بنیاد پہ کہا کہ وہ ہیڈ کوارٹر سے دور بیٹھے ہیں. اس سے بہتر سمجھا کہ انہوں نے یہ کہا کہ اگر یہاں انسیڈنٹ ہوا تو وہاں اس سے زیادہ برے حالات ہو سکتے ہیں. یہاں پہ ہم سب بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ حال ہے یہاں کا. سر یہ چھوڑ دیں, یہاں وہ بیٹھی ہوئی ہیں, یہ حالات ہیں, جو دور دراز ہے وہاں کیا بنے گا. ان کی یہی چیز تھی, وہ یہی ذمہ دار پنجاب اسمبلی کا سیشن چل رہا تھا, جناب کو بھی پتا ہے. ڈپٹی اسپیکر صاحب کا جو بیان تھا آپ کے علم میں ہوگا, ڈپٹی اسپیکر صاحب کے جب نوٹس میں یہ بات لائی گئی کہ اتنا بڑا واقعہ لاہور میں ہو چکا ہے, وہ کہتے ہیں یہ فیک نیوز ہے, یہ پہلے کا واقعہ جو بخاری صاحبہ نے بھی دیکھیں کہ دیکھیں انفارمیشن دینے والے جو حضرات تھے, ان کا بیان اگر عظمی بخاری صاحب نے ان سے جب انویسٹیگیٹ کیا تو عظمی بخاری صاحب کو یہ بتایا گیا کہ ایسا نہیں ہوا. تو وہ انہوں نے دیکھیں ایک ادارے کی جو رپورٹ ہوتی ہے وہ اتھینٹک ہوتی ہے. جب عظمی بخاری کو اتھینٹک رپورٹ نہیں دی گئی اور جو وہاں کردار تھے جنہوں نے یہ رپورٹ کو فیک قرار دیا, پنشمنٹ ان کی بنتی ہے. اور عظمی بخاری صاحبہ نے تو یہ بھی کہا کہ میں استعفیٰ دینے کو تیار ہوں. نہیں, یہ تو ایک سیاست میں سیاسی بیان ہے نا, سیاسی بیان نہیں ہے. اگر اس طرح تھا تو استعفیٰ دیتی کہتی ہے میرا استعفیٰ پڑا ہے, وہ استعفیٰ دے بھی دیں گی, لیکن ان کا نہیں تھا. شہباز بھائی یہی دینے والا بندہ غلط تھا تو ظاہر ہے اس کی بنتی ہے سرزنش. شہباز بھائی انتظامیہ وہ جو ایس ایچ او ہے یا وہ پھر جو وہ ایس ایچ او تو اپنے کاروائی کر رہا تھا نا, ایس ایچ او کاروائی کر رہے تھے, ہاتھی بنا رہا تھا. ایس ایچ او سے بھی پہلے دیکھیں 1122 کی جو رپورٹ تھی انتہائی غیر ذمہ دارانہ رپورٹ تھی. انہوں نے کہا یہ ایسا مین ہول وہ جو تھا اس میں گر ہی نہیں سکتا, انہوں نے نیگیٹ کر دیا کہ ایسا ہو نہیں سکتا. اس سٹیٹمنٹ کے بعد پھر جو اسسٹنٹ کمشنر صاحب نے ارشاد فرمایا وہ بھی آپ کو یاد ہوگا, انہوں نے کہا میں کبھی اس سائٹ پہ گیا ہی نہیں, مجھے نہیں پتا وہاں پہ کیا ہوا ہے. انہوں نے بھی بالکل وہ جو نیگلیجنٹ عناصر تھے وہی ہاتھی کو مچھر بنانے کی کوشش کر رہے تھے اور وہی عظمی بخاری کو غلط رپورٹ دے رہے تھے نا. سر دیکھیں ایک وزیر اطلاعات ہیں تو اس کو اگر رپورٹس پہ یہ گورنمنٹ چل رہی ہے تو پھر گھر چلے جانا چاہیے, پھر رپورٹس پہ چلتی یا پھر وہ جو بھی مس گائیڈ کر رہے تھے ان کو سزا ملنی چاہیے. اچھا, اور اس کے ساتھ ساتھ بتائیں گے ان کے ہیڈ کو سزا نہیں ہونی چاہیے. دیکھیں میں آپ کو ایک چھوٹی گزارش سنوں, ایک میری تھوڑی سی ہے. عظمی بخاری بہن نے اگلے دن اپوزیشن لیڈر کے خلاف فیک نیوز یا غلط اطلاعات ٹی وی چینل کے اوپر یہ الزام لگایا گیا ہے معین قریشی صاحب کے خلاف کہ انہوں نے غلط انفارمیشن دی ہے اور اس کی بنیاد پہ انہوں نے ان کے اگینسٹ ڈیفیمیشن کیس ہے جس کی آج پہلی ہیئرنگ تھی. ٹھیک ہو گیا. مجھے صرف یہ بتائیں کل اگر جا کے عدالت میں یا کسی جگہ کے اوپر وہ یہ کہہ دیں کہ مجھے یہی بتایا گیا تھا, میں نے آگے یہ کہہ دیا, کیا یہ کیس ختم ہو جائے گا؟ کیا ہر بندہ ایک دوسرے کے خلاف اس طرح کی الزام تراشی کر کے غلط اطلاع دے کے آپ تو پریسیڈنٹ سیٹ کر رہے ہیں, یہ جرم ذمہ ہو جائے گا. عظمی بخاری صاحبہ تو وہاں پر موجود نہیں تھی, جو وہاں پر موجود تھے انہی عناصر نے ان کو مجھے تھوڑا سا ایکسپلین کر لینے دیجیے پبلک کے لیے. دیکھیں آپ ایک ایسا پریسیڈنٹ, آپ ایک پرائم منسٹر پولیٹیکل ہیڈ پہ پروونشل لیول پہ آپ سیٹ کر رہے ہیں کہ اگر آپ اس بنیاد کے اوپر, کیا مجھے بتائیں کیا کمشنر, اس کا مطلب ہے کسی کمشنر کو کسی گریڈ 2019 افسر وہ تو سائٹ پہ بیٹھا ہی نہیں ہے, وہ جو مرضی یہ کل کہتا ہے, اس کا مطلب وہ سارے ایگزونریٹ ہو جائیں گے بیکاز آپ نے پریسیڈنٹ سیٹ کر رہے ہیں. یہ عجیب قسم کی منطق ہے. یہ ایک صرف یہ ہے کہ وہ ایک چونکہ ایک گروپ ہے, وہ گروپ سیاہ کرے سفید کرے, ان کے پاس ریزننگ ہونی ہے اور ان کو کنڈول بھی ہو جانا ہے, صرف باقی کے اوپر آپ نے مقدمے دائر کرنے ہیں. آپ نے ایک بہت غلط پریسیڈنٹ سیٹ کی ہے, میں یقین سے آپ کو کہہ رہا ہوں, یہ بیانڈ دی پولیٹیکل, کہ جناب اگر وہ کہہ سکتی ہیں کہ جی مجھے غلط اطلاع دی گئی تھی, تو کیا آئی جی کو غلط اطلاع نہیں مل سکتی, ڈی آئی جی کو غلط نہیں مل سکتی, ڈی ایس پی کو غلط نہیں مل سکتی؟ تو پھر تو ہیڈ کانسٹیبل فتح محمد ہی ہے جس کے اوپر آپ نے صرف اس کو لٹکانا ہے, باقی تو سب کے پاس غلط اطلاع مل سکتی ہے. چلے بات ٹائم بالکل کم ہے, آپ مجھے 30 سیکنڈ 40 سیکنڈ میں یہ بتائیے گا بسنت کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ میں سمجھتا ہوں اٹ از اے گڈ اسٹارٹ, کوئی اس میں اب اٹ از اے گڈ فیسٹیوٹی ہے. نہیں خوش ہو رہی ہیں تو کیا میں اس کے اوپر کوئی یہ نہیں ہوں. ہاں صرف یہ ہے کہ چونکہ عوام کی ہمیشہ جو پہلے بنیادی طور پہ پابندی لگانے کی بنیادی وجہ بھی یہی تھی کہ یہاں پہ بہت زیادہ نقصان جانی ہو رہا تھا, اس کو کرب کرنے کے لیے. اور پھر آپ کو پتہ ہے لوگ بہت سینسٹیو ہوتے تھے, خاص کر کے بچے اور بچیوں کے لیے. لیکن آپ اگر اس کو ریگولیٹ کریں, ایک مناسب جگہوں کے اوپر ہو, ٹائمنگز کے اندر ہو, تمام پریکاشنز ہوں, میری دعا ہے کہ یہ فیسٹیوٹی جو ہے لاہور والوں کے لیے ایک اچھی ثابت ہو اور یہ خونی ثابت نہ ہو.
تو اٹس اے گڈ اسٹیپ ہے، پرووائڈیڈ اس کے اندر پبلک کا، عوام کا جانی و مالی نقصان نہ ہو۔ بلوچ صاحب کیسے دیکھتے ہیں؟ سر 2007 میں آپ کو یاد ہوگا کہ اس پہ پابندی لگائی گئی تھی، پھر پاکستان تحریک انصاف کی جب گورنمنٹ آئی 2018 میں تب یہ پابندی ہٹانے کا فیصلہ کیا گیا، لیکن جو رپورٹس تھی آپ کے اداروں کی اس میں یہی تھا کہ یہ پابندی ہٹانے کے بعد جو نقصانات ہیں وہ بھی فیس عوام کو کرنے پڑیں گے۔ بطور پاکستانی میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں جہاں پہ کسان اور باقی معاملات اور ہمارا ملک جن کرائسس کا شکار ہے، کوئی بسنت سے کوئی خوشحالی نہیں آ جائے گی، اور بسنت کے ساتھ جو ہمارے جانوں کے جو وابستگی ہے، جس طرح سے روڈز پہ لوگوں کی زندگیاں جو ہیں وہ داؤ پہ لگتی ہیں، وہ میں یہ نہیں سمجھتا کہ یہ پنجاب حکومت کا ایک ایسا اقدام ہے۔ 3 دنوں میں ایسا کون سا قدم ہے ہم نے اٹھا لینا، یہ کون سی ایسی خوشی ہے جو آپ کو جو ایور لاسٹنگ خوشی ہو سکتی ہے، عوام کو موت کے منہ میں دھکے؟ میرا خیال اپنا ذاتی میری بھی رائے کہ 3 دن میں ختم نہیں ہو سکتی۔ 3 دن میں اگر کسی کے پاس پتنگیں ڈور بچ جاتی ہے یا کوئی اکٹھی کر لیتا ہے تو وہ پھر کرے گا، پھر ایف آئی آرز ہوں گی، پکڑ دھکڑ، 20 لاکھ روپے جرمانہ ہے۔ کہا کہ اگر یہ ایک ڈیفیکٹ جو سب سے بڑا قانونی ڈیفیکٹ ہے سر، کہ انہوں نے کہا ہے کہ بغیر سرچ وارنٹ، بغیر کسی وجہ کے پولیس آپ کے گھروں میں داخل ہو سکتی ہے تلاشی لینے، نہ کوئی امینڈمنٹ ہوئی اسمبلی میں، نہ کوئی ایسی بات لائے گی، اور پولیس کو بے لگام کر دیا گیا۔ ہرن کو ہاتھی بنا سکتا ہے، یہ تو پنجاب گورنمنٹ نے ہمارے لیے بے لگام کر دیا۔ شہباز بھائی یہ ان کے لیے کنسرن ہوگا، ہمارے لیے جو کچھ ہو رہا ہے روز ہی بغیر وارنٹ کے، بغیر کسی وجہ کے، نہیں خدا اللہ جانتا ہے اتنا ظلم اور زیادتی کا انہوں نے راستہ کھول دیا ہوا ہے۔ میں دوبارہ کہہ رہا ہوں، زرداری صاحب نے، فریال تالپور نے بھی، ہم نے بھی، پیپلز پارٹی نے بھی پی ٹی آئی کو سمجھتی ہیں کہ یہ ایونٹ جو ہے اللہ کرے بہت اچھے طریقے سے آرگنائز ہو جائے، اس کے بعد سمجھتی کہ 3 دن کے بعد یہ ختم ہو جائے گا، کہ پھر 3 دن بعد پکڑ دکڑ گھروں میں بچوں کو پکڑا جائے گا، پھر بڑوں پہ ایف آئی آرز دی جائے گی۔ دیکھیں پنجاب کے کلچر جو ثقافتی ہمارا ورثہ ہے اس کی بحالی ہے۔ ہمارے پاس سیاح حضرات یو کے سے، لندن سے، ہمارے دوست ممالک سے آ رہے ہیں، آپ کے پاس اچھا خاصا ریونیو جنریٹ ہو رہا ہے، آپ کے پاس اچھے خاصے جو سیاحت کے ارائیول کی منی ہے وہ آپ کے پاس ایک اچھے مد میں آپ کے پاس آ رہی ہے۔ تو یہ جو ثقافتی کلچر کی 2007 کے بعد دوبارہ سے بحالی ہونے جا رہی ہے، اگر ہم اس کے حفاظتی اقدامات کو مد نظر رکھتے ہوئے 3 دن میں کامیاب کر لیتے ہیں تو یہ ہر آنے والے سال میں جیسے آئی سی سی کا سٹیپ تھا انٹرنیشنل کرکٹ کی بحالی، ایسے ہی بسنت کی بحالی کے ساتھ نا ہمارے جو سیاح حضرات کی آمد ہے جو ان فیسٹیول کے موقع پر، وہ بڑا اچھا ثابت ہوگا، اور پاکستان کی طرح جو ہے نا ایک خوش اقدام ہماری جو ہے نا ورثے کی جو بحالی ہے وہ ایک اچھا کلچر، ورثے کی ثقافت کی بحالی ہے۔ ہمارے پاس نئے نئے لوگ آئیں گے اور دوبارہ سے ہمارے پاس اچھا خاصا سیاح کی آمد کی وجہ سے 2 کروڑ لاہور کی آبادی ہے، پھر پورے پاکستان، پنجاب سے، پاکستان سے لاہور، بسنت ہمیشہ سے دیکھی ہی زیادہ تر لاہور میں جاتی تھی، اور لاہور میں ہی سب سے زیادہ بسنت فیسٹیول پہ چھتوں کی بکنگ دیکھنے میں آتی تھی، زیادہ تر لاہور میں ہی لوگ آتے تھے۔ کلوزنگ میں صرف جو بسنت پہ کہوں گا، میری حفاظتی اقدامات کو مد نظر رکھیں، میری جو خواہش ہوگی، اور یہ ایکچولی پتہ چلے گا حکومت پنجاب کی کیپیسٹی کا، کیپیبلٹی کا، ان کی انٹینٹ کا، کہ کتنی خوش اسلوبی کے ساتھ، میں جاتے جاتے اقدامات کو مد نظر رکھتے ہوئے آج بھی ہم نے سیاسی پارٹیوں کے ساتھ بات کرنا چاہیے، لیکن وہاں پر اقتدار حاصل کرنا ہے، اقتدار میں آنا ہے، ایک پارٹی اقتدار گرانا چاہتی، لیکن عوام کے لیے تینوں سیاسی پارٹی کے پاس آج بھی کچھ نہیں ملا۔ بسنت پہ ہم ڈیٹیل سے کل ڈسکس کریں گے۔ ہماری دعا بھی ہے کہ یہ تہوار عید کی طرح منایا جاتا تھا، اسی طرح کنٹینیو اس کو رکھا جا سکے، اور جو اقدامات پنجاب حکومت نے کہا ہے، جس کے بھی ذمہ، انتظامیہ کے ذمہ ہے، فردن پرسن کے ذمہ ہے، وہ سب کو اپنا اپنا اس میں اہم کردار ادا کرنا چاہیے، اور اس ایونٹ کو اچھے طریقے سے آرگنائز کرنا چاہیے۔ ملتے ہیں اگلے پروگرام کے ساتھ، اللہ حافظ۔